This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन लेकर हाज़िर हूँ आपका महबूब प्रोग्राम माह रमज़ान। स्टूडियो में रौनक अफरोज़ है मशहूर व मारूफ़ आलिम दीन और आप सबके हर दिल अज़ीज़ जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद क़ासमी साहब। आइए मिलकर मुफ्ती साहब का इस्तक़बाल करते हैं। तमाम नाज़रीन की तरफ से हमारी पूरी टीम की जानिब से आपका पुरतपा खैर मक़दम। खुशामदीद मुफ्ती साहब। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फ़िद्दार। जी नाज़रीन, तो गुफ्तगू की जानिब भी आएंगे, मुफ्ती साहब की रहनुमाई भी होगी, लेकिन उससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं हमदर्द के प्रोडक्ट्स पर, जिन्होंने तकरीबन तमाम अय्याम में रमज़ान मुबारक के हमें सैराबी बख्शी है, प्यास की शिद्दत और हिद्दत को कम किया है, तस्कीन फ़राहम किया है। हमारी मुराद शरबत रूह अफ़ज़ा से है। तमाम शरबतों का हम ये कह सकते हैं कि सरदार है, और इसके बग़ैर जो रमज़ान का दस्तरख़्वान है वो अधूरा और नामुकम्मल है। लेकिन उसके साथ कुछ और फ्लेवर्स भी हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें लेमन पसंद है तो उनके लिए लेमन स्क्वैश है। ऑरेंज के दिल दादा लोगों के लिए ऑरेंज स्क्वैश भी मौजूद है। डायबिटिक जो पेशेंट हैं उनके लिए शुगर फ्री भी दस्तयाब है। इसके साथ साथ आप टेट्रा पैक में देख सकते हैं रूह अफ़ज़ा का फ्यूजन है जो मैंगो और लीची फ्लेवर में मौजूद है। इसके साथ आप लस्सी और मिल्क शेक भी देख सकते हैं, साथ इसबगोल और उसके साथ ज़ाफ़रान मुलाहज़ा फरमाइए। साथ साथ है ग्लूकोज़ के साथ है हींग, मस्टर्ड ऑयल, शरबत खस। शहद की तो बात ही क्या है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरग़ूब ग़िज़ाओं में से है, और इसे दूध में डालकर पिएं, इसे ब्रेड पर लगाकर खाएं, जिस तरह इसको खाना चाहें इसमें शिफा ही शिफा है। साथ में आप नारियल पानी देख सकते हैं, शरबत खस है, शरबत संदल, शरबत गुलाब यानी जाम शीरी, उसके साथ रेड रश मौजूद है। साथ साथ खालिस मसाले जात हैं। ये सिर्फ नाम के ही खालिस नहीं है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो जानते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि ये घर पर तैयार करना है। अजवाइन के साथ धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, साबुत स्याह मिर्च है और हल्दी पाउडर है, और उसके साथ है हमारी और आपकी पसंदीदा सेवियाँ। तो आइए अब गुफ्तगू की जानिब बढ़ते हैं कि एक मरतबा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तंदूर में रोटियां लगा रही थी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहीं पर मौजूद थे। कहा कि एक रोटी मैं ना लगा दूँ? कहा क्यों नहीं अब्बा जान। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोटी तंदूर में लगाई। अब हज़रत फ़ातिमा देख रही हैं कि वो रोटी पक ही नहीं रही है। कहा बाबा जान ये रोटी पक क्यों नहीं रही है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत शफ़क़त से मुस्कुराए और कहा जिस चीज़ को मैं हाथ लगा देता हूँ उस पर आग हराम हो जाती है। ऐसा ही एक वाक़या हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बयान किया कि एक मरतबा वो किसी शख्स के साथ दस्तरखान पर बैठे थे। जब खाना खा चुके फ़रागत हो गई तो तौलिया मंगवाया। जो मेहमान था उसके हाथ धुलवाए और साफ़ करने के लिए उसे जब तौलिया देने को बढ़ाया तो देखा कि ये थोड़ा सा मैला लग रहा है। खादमा को बुलाया और कहा इसको तंदूर में डाल दो। अब खादमा ने उठाया और वो तंदूर में डाल दिया। अब मेहमान हैरान कि ये कौन सी बात हुई, तो ये जलकर खाक होकर निकलेगा। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा कि वो खादमा गर्म गर्म तौलिया लेकर चली आ रही है, और ऐसा बिल्कुल साफ़ शफाफ उजला उजला सा। तो कहा क्या मामला है? कहा कि एक मरतबा इस तौलिया से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते अक़दस को साफ़ किया था, यही वजह है कि इस पर अब आग हराम हो गई है। तो जब भी ये मैला होता है हम इसे तंदूर में डाल देते हैं और ये पाक साफ़ निकल आता है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिउल औसाफ, साहिब कमालात, इतनी सारी खूबियों के मालिक हैं, और उनको आग के साथ उनका जो मामला था वो आपने इन वाक़यात में मुलाहज़ा फरमाया। तो हम जब उनकी उम्मती हैं मुफ्ती साहब, तो यकीनी तौर पर अल्लाह ताला ने दीगर उम्मतों से उम्मत मुस्लिमा को एक गुना फजीलत तो ज़रूर दी है। बेशक। फिर क्यों जहन्नुम में ये उम्मत भी मौजूद होगी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोए भी थे, 3 दिन तक ख़ुद को घर में बंद भी रखा था जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बात बताई थी। लेकिन आप जानते हैं कि आज तीसरी ताक़रात है, और ये अशरा है जहन्नुम से खुलासी, इत्क़ु मिनन नार। तो कैसे खुलासी पाए मुफ्ती साहब? देखिए असल बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से जो चीज़ मस हो जाए वाकई बिल्कुल ये बरहक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआजिज़ा है। और उम्मती भी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में अपना हाथ दे दे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तो मौजूद नहीं है कि हाथ में हाथ दे, लेकिन हाथ में हाथ देने का एक मफ़हूम ये भी है कि उसके ताबे हो जाए, उसका फर्मा बरदार बन जाए। तो अगर आज भी उम्मती नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार बन जाए, फर्मा बरदार बन जाए, तो बिल्कुल ये जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाएगी। इसमें कोई शक व शुबे की बात नहीं है।
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا پیروکار ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع کرنے والا ہوگا، تو وہ بالکل جو ہے جہنم کی آگ سے بری ہوگا، اور جہنم کی آگ سے انشاءاللہ اس کو چھٹکارا ملا ہوا ہوگا۔ یہ آخری عشرہ، 2 عشرے گزر چکے اور تیسرے عشرے کا بھی تقریباً نصف گزرنے والا ہے۔ تقریباً 24 روزے ہو چکے ہیں، 25ویں شب آج جو ہے یہ موجود ہے جس میں ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے تو اذن عام ہے، رحمت عامہ ہے، اور آگ سے آزادی کا بھی بالکل یہ عاشرے میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اعلان ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم اس سے آزاد نہیں ہوتے تو ہمارے اپنے اعمال کی، اپنی پیروی کی کمی ہے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑ رکھا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے ہم دور ہیں، ہم اپنی منمانی زندگی گزار رہے ہیں۔ ورنہ اگر آج بھی ہم، اور آج نہیں قیامت تک کے لیے ہے یہ کسی ایک دور کے لیے نہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ تھے صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والوں کے لیے ہے کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یعنی آپ کا سچا پیروکار بن جائے، آپ کا سچا متبع بن جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سچا رہبر مان کر اور بالکل اس کی اتباع کرے، تو وہ جہنم کی آگ سے بری ہوگا۔ اب یہ چند ایام اس رمضان المبارک کے رہ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی توفیق دی، لوگوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، دیگر عبادتیں کی، اب آج چلتے چلتے آخری ایام کی زیادہ قدر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے آگے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ تعالی سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار بن جائے، انشاءاللہ جہنم سے آزادی مل جائے گی انشاءاللہ۔ زرینہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار، اب سے پہلے نازیہ صاحبہ ہیں کرناٹک سے، بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت ہم نا رشتے آتے ہیں بلہ کے ہیں، بہت رشتے آتے ہیں گھر میں، رشتے ٹوٹ جاتی، شادی نہیں ہوتی، معلوم نہیں ایسا کیوں ہو رہا، تو نے کہا بلہ کے آتے ہیں ٹوٹ جاتے رشتے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے حضرت، ہمیں بہت پتلے ہیں، بہت جسم پورا سوکھ گیا ہے، کھائے تو بھی موٹے نہیں ہو پاتے۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کرناٹک سے۔ کرناٹک سے۔ دیکھیے ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے، کھیرا یا ککڑی جو بھی میسر ہو جائے اس علاقے میں، اور کھجور اچھی لے کر کے، کھجور اور ککڑی ملا کر کے ساتھ میں کھائیں، انشاءاللہ تعالی یہ پتلا پن آپ کا دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ تندرستی ملے گی۔ رشتے کے تعلق سے سورہ رحمان کی روزانہ تلاوت کریں، اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے اور رشتے کو آسان فرما دیں گے۔ جی زرینہ صاحب آپ بتائیے کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے سے جب عمر بھر کی حلال روزی نصیب کر اللہ، عمر بھر تک حلال روزی نصیب کر اللہ، ایسی دعا مانگ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک سوال، جی ماں سورہ الرحمن پڑھ کر اولاد کی شادی کے واسطے دعا کر سکتی ہے؟ ماں کیوں اولاد کیوں نہیں کرتی؟ اولاد کی شادی کے واسطے نہیں یہ کام اولاد کیوں نہیں کر سکتی؟ بچے سننا نا، کام میں رہتی، بزی رہتی، شادی جس کو ہے اسے فکر نہیں ہے مفتی صاحب، یا کیا کہیں گے آپ؟ اور پھر کام میں رہتی، بزی رہتی، ٹائم ملتا نہیں، نماز پڑھنے کا جاتی سچ بڑا وقت ہو جاتا، اس لیے ماں سورہ الرحمن پڑھ کر اولاد کی واسطے دعا مانگ سکتی؟ دیکھیں ماں تو دعائیں کرے، اس سے انکار نہیں ہے، اور ماں کی دعاؤں میں بڑی طاقت بھی ہے، یہ بالکل برحق بات ہے، لیکن جس کو بیماری ہو وہ خود دوا کھائے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ ٹائم نکالے تھوڑا سا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا سورہ رحمان پڑھنے میں، چھوٹی سی سورت ہے، 3 رکوع کی، 3 رکوع بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، بڑے رکوع نہیں ہیں، تو اگر خود جس کو شادی درپیش ہے، جس کا معاملہ ہے، وہ خود پڑھے ٹائم نکال کر کے، رات میں، دن میں، کسی وقت بھی پڑھ لے، کوئی ٹائم فکس تو ہے نہیں، کسی دن صبح میں پڑھ لے، کسی دن شام میں پڑھ لے، اس میں بھی کوئی دقت نہیں ہے، بہرحال روز مرہ اگر وہ پڑھے تو اس کے لیے زیادہ مفید ہے۔ پہلا جو دعا کے تعلق سے آپ کا سوال ہے تو بالکل اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں، بلکہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی حلال رزق دے عمر بھر کے لیے، ہمیشہ حرام سے بچائے اور اللہ تعالی حلال رزق عطا فرمائے، بالکل اس کی دعا کرنی چاہیے، اور اللہ کے یہاں اس دعا کا بھی اجر ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ قبول بھی کرے گا انشاءاللہ۔
عبدالرحمان صاحب ہیں اورنگ آباد سے. جی عبدالرحمان بھائی کیا سوال ہے آپ کا؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم وعلیکم عبدالرحمان اورنگ آباد مہاراشٹر سے بات کر رہے ہیں. جی استقبال ہے بھائی. جی ہمارا سوال یہ ہے 7 مئی کو میڈیکل کا نیٹ کا ایگزام ہونے والا ہے ہمارا, جی تو ہم اس کے لیے ایگزام دینے والے ہیں انشاءاللہ. تو اس کے لیے مطلب ایگزام میں آسانی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے انشاءاللہ اللہ تو آپ اس کو کے بارے میں کامیابی عطا بتائیے, کرے. اور دعا کی درخواست ہے ایگزام کے لیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے سورہ علم نشرح چھوٹی سی صورت ہے, زیادہ بڑی نہیں ہے. اس کو یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد 3 بار اس دعا کو پڑھا کریں. ویسے بھی اس دعا کو پڑھ کر اللہ سے دعا کریں. جب امتحان دینے کے لیے جائیں اس صورت کو پڑھیں. پرچہ جب آ جائے تو پہلے اس کو پڑھیں, اس کے بعد پرچہ حل کریں. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ آسانی ہوگی اور امتحان میں کامیابی بھی ہوگی. جی نسیم شیخ صاحب ہیں دلی سے. کیا سوال ہے بہن؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر فضل. اللہ کا. باجی میرا یہ سوال تھا کہ مفتی صاحب کے بڑے پیر صاحب کا لوگ چراغ لگاتے وہ کیا؟ اور دوسرا سوال ہے کیا نہیں ذرا رکیے پہلا سمجھ میں نہیں ذرا آیا؟ اونچی آواز سے پہلا سوال دہرائیے. بڑے پیر صاحب کا چراغ لگاتے گھر میں, اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. دوسرا اور دوسرا سوال ہے کہ پیر بنانا, مرید بننا لیڈیزوں کے لیے بھی ہے کیا؟ ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ چراغ جلانا کسی بھی پیر کا جائز نہیں ہے گھر کے اندر, بالکل قطعاً حرام ہے. اس سے بچنا ضروری ہے. جو کام بھی کرنا اللہ کے لیے کرنا اور اللہ کی عبادت ہی کرنا ہے, غیر اللہ کی نہیں. کسی اللہ کے علاوہ کسی کے بھی لیے اس طرح کے کام کرنا جائز نہیں ہے, اور چراغ جلانا بھی جائز نہیں ہے. اس کو بالکل نہ جلائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کسی پیر کا مرید بننا جائز ہے, عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی, دونوں کے لیے جائز ہے. لیکن پیر بھی ہو, یعنی واقعی وہ سنتوں کا اتباع کرنے والا ہو, صحیح قرآن و حدیث کا جاننے والا ہو اور صحیح علم رکھنے والا ہو. ہر کسی پیر کا مرید نہیں بننا چاہیے. پہلے تحقیق کر لیں کہ واقعی وہ سنتوں کا پابند ہے یا نہیں, یا وہ جو ہے کسی اور راہ پر لے جا رہا ہے. تو جب تک تحقیق نہ ہو جب تک مرید نہ بنے. تحقیق کے بعد ہی کسی کا مرید بنے, اور مرید بننا عورتوں کے لیے بھی جائز ہے, مردوں کے لیے بھی جائز ہے. جی نسرین صاحبہ آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہیلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال باجی یہ ہے کہ نماز پڑھتے, نماز کے اندر بیچ میں بچے کھانا مانگتے ہیں یا کچھ کام ہوتا ہے تو اٹھ سکتے ہیں نماز کے اندر؟ پہلا سوال یہ ہے. دوسرا سوال کیا دوبارہ بتائیے. نماز میں ہم نماز پڑھتے ہیں, بچے کھانا مانگ لیتے ہیں, بچے ممی کھانا دو, تراویح میں جیسے فرضوں میں سنتوں میں ہم اٹھ سکتے ہیں, نماز میں جا سکتے ہیں, کھانا دے سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جی. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کلام پاک میں پڑھ رہی تھی, میں رمضان سے پہلے پڑھ رہی تھی 16واں سپارہ کا, تو ہم جیسے کلام پاک ہم تو جو پہلے سے پڑھ رہے تھے ہم وہی پورا کر رہے ہیں رمضان شریف میں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں دیکھیے اصل تو چاہیے تھا یہ کہ اسی کو پورا کر کے پھر دوسرا شروع کرتے, لیکن ابھی تک نہیں کیا تو آپ پورا کر لیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے نماز کی حالت میں تو نماز توڑ کر جانا تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن سلام پھیرنے کے بعد جا سکتے ہیں. آپ بچوں کو کھانا بھی دے سکتے ہیں, کوئی اور کام بھی کر سکتے ہیں. اب جیسے تراویح کی 20 رکعت ہیں, 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. آپ نے 2 رکعت پہ 4 رکعت پہ سلام پھیر دیا, اس کے بعد کوئی ضرورت آئی آپ چلے گئے, پھر آ کر کے دوبارہ سے آپ نے اگلی رکعتیں شروع کر دیں, تو یہ جائز ہے, کوئی دقت نہیں. اسی طریقے سے عام نمازوں میں بھی آپ نے فرض پڑھے, سنتیں پڑھنی ہیں, ابھی بیچ میں کوئی کام آ گیا وہ کام کرنے چلی گئیں, پھر آ کر کے آپ نے جو ہے سنتیں پڑھ لی, تو یہ جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح کر سکتی ہیں عورتیں, کیونکہ عورتوں گھر میں زیادہ کام ہوتے ہیں. لیکن ہاں جب نماز کی نیت باندھ لی تو ان رکعتوں کو جس کی ہم نے نیت باندھی ہے سلام پھیرنے سے پہلے بیچ میں توڑ کے نہیں جا سکتے. باقی جب یہ سلام پھیر دیں تو پھر اس کے بعد چلے جائیں, کام کر لیں, پھر آ کے اگلی نماز شروع کر دیں, کوئی دقت نہیں ہے. فہمیدہ صاحبہ گریٹر نوئیڈا سے. جی بتائیں فہمیدہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نہیں آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے, تھوڑا سا آپ نیٹ ورک رینج میں آئیے, یا جہاں بچے موجود نہ ہوں وہاں سے ذرا سا آگے آ جائیں. واضح نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے آپ کی آواز. کوشش کریں سمجھنے کی. ہاں آپ بات کریں, ہم کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی. جی
تین سوال ہے میرا. ایک سوال تو مفتی صاحب سے یہ ہے کہ جیسے آپ بتاتے ہو پرانی ریت کے حساب سے سونے کا دو. پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ جو پرانے ریٹ کے حساب سے سونے کی زکوٰۃ دیں, وہ قیمت خرید کے حساب سے ہو یا جو موجودہ قیمت ہے. ٹھیک ہے, ایک سوال. دوسرا اور جیسے نہیں بہن, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی. ہماری آواز. ہلو جی جی, کچھ بہتر ہے, فرمائیے دوسرا سوال. معذرت خواہ ہیں, آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. آپ ایسا کریں کہ ایک سوال جو آپ کا ہم نے شامل کیا اس کا جواب سن کر آپ دوبارہ کوشش کریں, اگر آپ کی کال پہنچتی ہے تو ضرور شامل کریں گے. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں, زکوٰۃ دینے کے لیے جو ہمارے پاس مال ہے اس کا آج کا ریٹ کیا ہے, اگر ہم بیچیں تو اس اعتبار سے اس کا ریٹ لگے گا. خریدنے والا ریٹ نہیں لگے گا, بلکہ اگر ہم بیچتے ہیں تو ہمارا یہ کس ریٹ میں بکے گا اس ریٹ کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی. جی ممتاز صاحبہ دلی سے, بتائیں بہن کیا سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ممتاز. میرے ایکچولی 2 کوشچنس ہیں. پہلا یہ کہ گھر میں برکت اور رحمت کے لیے کوئی دعا یا ایسا کچھ بتا دیجیے, کیونکہ ہمارے گھر میں مطلب لڑائی ہوتی رہتی ہے. میں اور میرے شوہر ساتھ میں رہتے ہیں, اکثر غصہ رہتے ہیں, وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں اور گھر میں برکت اتنی نہیں رہتی ہے. ایک اس کے لیے بتا دیجیے. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ کیا شوہر اپنی بیوی کے لیے حقیقہ کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے. جی مفتی صاحب. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپس میں اگر کچھ اس طرح کا معاملہ ہے تو کوشش کریں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی اور تھوڑا سا صلح کرنے کی. بہتر یہی ہے, برداشت کا مادہ جتنا ہوگا اتنا ہی سکون میں زندگی گزرے گی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ گھر میں جب بھی کھانا بنائے کریں تو 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے ہر چیز پر دم کر دیا کریں. خود بھی کھائیں, شوہر کو بھی کھلائیں اور گھر والوں کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ محبت بڑھے گی, نفرت ختم ہوگی, لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ عقیقہ ویسے تو اصل بچپن میں ہے, والدین کرتے, لیکن اگر کوئی بڑے ہو کر کرنا چاہے تو کر سکتا, کوئی دقت نہیں ہے. خود کرنا چاہے, شوہر کے کر دے یا کوئی کر دے تو جائز ہے یہ بھی, اگرچہ سنت تو نہیں ہے لیکن کر سکتے ہیں, جائز ہے. جی انور جاوید صاحب, کیا سوال ہے انور بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو سلامت رکھے اور آباد رکھے. میں آپ کو سوال کرنے کا مشورہ کرنا چاہتا ہوں. میرے بڑے لڑکے کی شادی ہے عید کے بعد, آپ تمام لوگوں کو بھی دعوت سے ہمارے طرف سے, اور مشورہ یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے والد والدین نہیں ہے, اب خالہ خالو ہے تو حیات ہے, تو انویٹیشن میں خالہ خالو کا نام ڈالنا چاہیے یا والد والدین کا ڈالنا چاہیے, یعنی لڑکے کے دادا اور دادی کا. ذرا رکیے گا انور بھائی, چونکہ رابطے میں کچھ خلل تھا, آپ کی آواز مجھ تک پوری طرح نہیں پہنچی. سوال آپ سمجھ گئے مفتی صاحب؟ کچھ سمجھ گئے, کچھ سمجھے. اگر دہرا دیں تو بڑی مہربانی ہو تاکہ پورا سمجھ میں آ جائے. میں دوہرا رہا ہوں. میرے بڑے لڑکے کی شادی ہے عید کے بعد, اور سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو پورے ٹیم کو دعوت ہے ہمارے طرف سے. مبارک مبارک, بہت مبارک. دوسرا مشورہ یہ ہے کہ میرے والد اور والدین نہیں ہے, یعنی لڑکے کے دادی کا دادا حیات نہیں ہے اور نہ تو میرے خالو حیات ہے, تو انویٹیشن کارڈ کے اوپر تو دادا دادی کا نام آنا چاہیے یا جو طرف سے ان کا نام آنا چاہیے. جی مفتی صاحب. دیکھیے, ایک بات یاد رکھیے کہ شادی کارڈ میں, اب بس یہ شادی کارڈ ہی ایک آج کل بڑی عجیب چیز بن چکی ہے. بہرحال جو مرحوم ہیں ان کا نام ڈالنے کی ضرورت کوئی ہے نہیں, نہ تو وہ دعوت دینے والے ہیں, نہ وہ جو ہے استقبال کرنے والے ہیں, نہ ویسے کوئی وہ ہیں, تو ان کا نام تو ڈالنا کوئی بے مقصدی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ جو بلانے والے ہیں, دعوت دینے والے ہیں, اس میں تو آپ اپنا نام ڈالیں, چونکہ آپ کے بچے کا ہے تو آپ داعی ہیں, اس میں تو اپنا نام ڈالیں. باقی جو منتظرین آمد رہتا ہے یا اس طریقے سے استقبالیہ رہتے ہیں, تو استقبالیہ میں آپ کسی کا بھی نام ڈال دیں زندوں میں سے جو زندہ ہیں, کوئی دقت کی بات نہیں ہے. لیکن جو عام طور سے دعوت دینے والے ہیں وہ آپ اپنا نام اس کے اندر ڈالیں گے.
چچا جو ہے وہ والد کے منزلت میں ہوتے ہیں، خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے رتبے جیسی نہیں، ہوتی ہے. وہ سارے تو رشتے یہ اپنی کہہ رہے جگہ ہیں ہیں، کہ اگر جی مفتی صاحب لیکن منتظم تو یہی ہے نا. اصل اپنے بچوں کا سارا انتظام یہ کر رہا ہے، تو دعوت دینے والے تو یہ ہیں. جی. یہ خود اپنے چچا کو بھی دعوت دے رہے ہوں گے، تو داعی میں تو ان کا ڈالیں، باقی استقبالیہ میں چاہے جتنے رشتہ داروں کا ڈال دیں. جی. آفرین آپ بتائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ایک سوال ہے کہ میں قرآن مجید پڑھ رہی ہوں. مجھے قرآن مجید پڑھانے والے وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایک سورت ہے وہ سورت توبہ، اس میں اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنا، وہ صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، آپ قرآن پڑھ رہی ہیں. اللہ قبول فرمائے اور آپ کو قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کو سمجھنے کی سعادت عطا فرمائے. بیٹا سورہ توبہ میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہے، تو اگر ہم پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس سے پچھلی سورت سے ہم پڑھ رہے تھے اور پھر آگے پڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر تو یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر یہیں سے ہم پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو پھر اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے، پھر جو ہے دونوں چیزیں پڑھی جائیں گی. پیچھے سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہے اور اس کو شامل کر رہا ہے تو پھر تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. اور اگر یہیں سے شروع کر رہا ہے تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے. جی. پرویز بھائی ہیں گجرات سے. جی بتائیے پرویز بھائی کیا سوال ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم میرا سوال السلام. یہ ہے کہ مطلب یہ رمضان مہینے میں جو مسجدیں کھل ہو جاتی ہے، ایک مہینے کے مسلمان سب آ جاتے ہیں، باقی 5 وقت کی نماز پڑھنے کو نہیں آتا ہے، تو آپ کا بھی مطلب ایسا ہے کہ آپ کب تک مطلب ایک مہینے رہو گے یا پھر آگے بھی آپ کا کارن چالو رہے گا؟ کیا کیونکہ آپ کے کارن سے کیا دن کی طاقت ملی ہے ہم کو. پرویز بھائی آپ کا سوال تو سمجھ میں آیا، اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے یہ بولا آپا کہ مطلب میرا کہنا یہ وہ ہے کہ ایک مہینے کے مسلمان ہوتے ہیں سب، رمضان مہینے پوری مسجدیں کھل ہوگی، باقی کوئی آتا نہیں ہے. آپ کا کاریہ کرم مطلب ایسا نہیں ہو کہ آپ کا کارن دیکھ کے ہم کو دینی طاقت ملتی ہے. اچھا، یہ پروگرام دیکھ کے دینی طاقت ملتی ہے، یہ فرمایا؟ اگر یہی بات ہے مفتی صاحب، کچھ اور ہے ان کا معاملہ. یہ تو انہوں نے کہا جیسے رمضان مبارک میں مسجدیں فل ہو جاتی ہیں، بغیر رمضان کے نہیں آتے، بغیر رمضان کے نہیں آتے. تو اس میں سوال کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ موٹیویٹ کر دیجئے لوگوں کو، تاکہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا بنانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بننا. دیکھیے اصل تقریباً سب جانتے بھی ہیں اور بارہا یہ دعوت بھی دی جاتی ہے کہ نماز صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، 12 مہینے کے ہر دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہو یا نماز نہ پڑھنے کی اجازت ہو. 12 مہینے کے ہر دن، ہر مہینے اور ہر ایام میں نماز پڑھنا ضروری ہے، فرض ہے. اس لیے صرف رمضان میں مسجدیں فل کر دیتے ہیں، بعد میں جو غافل ہو جاتے ہیں وہ ہماری غفلت ہے اور غلطی ہے. اس لیے جس طریقے سے رمضان المبارک میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں، مسجدیں فل ہوتی ہیں، اسی طریقے سے غیر رمضان میں بھی مسجدیں فل ہونی چاہیے اور سب کو 5 وقتہ نماز روزمرہ پڑھنی چاہیے. نماز کا چھوڑنا بڑا سخت گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا اس نے کفر والا عمل کیا، یا بعض تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہی ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. تو اس لیے نماز چھوڑنا بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اس لیے نماز نہیں چھوڑنا چاہیے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو کبھی بھی. مفتی صاحب ہم انیس صاحب کو بھی شامل کریں گے. ایک چھوٹی سی بات یہاں ذہن میں آ رہی ہے، کسی سے 1 دن ملاقات ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، 1 ہفتہ ہوتی ہے، 15 دن ہوتی ہے، لگاتار 1 مہینہ ملاقات ہوتی ہے، دل میں کہیں جگہ بنتی ہے، پھر آہستہ آہستہ پسندیدگی بڑھتی ہے، پھر محبت ہوتی ہے اور محبت ایک دن عبادت بن جاتی ہے. یہ معاملہ جب رب سے ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت دل میں بہت گہرائی سے پیوست اگر ہو گئی ہے، اگر رمضان کے روزے اور یہ نمازیں خلوص سے ادا کی ہیں، تو کہیں نہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کی محبت نے دل میں جگہ بنائی ہوگی، ایک جگہ پکڑی ہوگی. شیطان کے وار 1000 ہیں، مانتے ہیں، نفس کی سرکشی 1000 ہے، لیکن اللہ کی محبت اگر مضبوط ہے اور وہ جڑیں پکڑ چکی ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ واپس لوٹ آتا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ جو 1 مہینے کی روٹین ہے، جو 1 مہینے کی پریکٹس ہے، جو عبادت ہے، وہ ریاضت میں بدل جائے؟ اصل یہ ہے کہ جس طریقے سے کرنی چاہیے تھی ہم اس طریقے سے کرتے نہیں. حالانکہ روزے کا تو مقصد ہی تقویٰ ہے، لیکن ہم جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا، یعنی روزہ رکھ کر جیسا ہمیں بچنا چاہیے تھا گناہوں سے، ہم نہیں بچ پاتے.
رمضان المبارک میں بھی ہم نفس کے غلام بنے رہتے ہیں. کھانے پینے سے تو رکتے ہیں لیکن باقی جھوٹ غیبت چغلخوری بدگوئی یا مارکیٹ کی جو برائیاں ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اندر موجود رہتی ہیں. وہ تمام ختم نہیں ہوتی. جب وہ نہیں ختم ہوتی تو پھر رمضان کے بعد ہم پھر اس پر نہج پر لوٹ جاتے ہیں. اگر رمضان میں ہم اسی ڈھنگ سے زندگی گزار لیں جیسے اللہ چاہتا ہے تو پھر اس کا اثر ضرور ہماری زندگی پر پڑے گا. پھر وہی بات آتی ہے مفتی صاحب کہ محبوب مجازی جو ہے، اگر کسی کی محبت میں انسان گرفتار ہو جائے تو پھر اس کے عشق میں انسان یہاں تک دیوانہ یا خود سے بیگانہ ہوتا ہے کہ بھوک پیاس سونا جاگنا سب کچھ فراموش کر دیتا ہے. پھر محبوب حقیقی کی محبت کیوں نہیں دل میں جگہ پکڑتی ہے، یہ سوچنے کی بات ہے. خدیجہ تھوڑا سا انتظار، آپ سے بات ضرور کریں گے. انیس صاحب سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کا جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے مفتی صاحب جی، تو اس میں وہاں پہ 10 دن کے اعتکاف میں نہا سکتے یا نہیں؟ اور دوسری بات وہاں پر باتیں کر سکتے ہیں کیا اعتکاف میں بیٹھے کر؟ ٹھیک ہے. اس سوال آپ کا درج کر رہے ہیں انیس بھائی، تھوڑا سا انتظار کیونکہ خدیجہ صاحبہ کا سوال لے کر ہم بریک پہ جائیں گے. جی خدیجہ بتائیے، سوال بتائیے بہن. جی ہاں آپ صحیح مخاطب ہیں، سوال بتائیے. میں کرناٹک سے خدیجہ بات کر رہی ہوں نا. ہاں جی. سوال یہ ہے کہ کیا جب بیٹا شادی کے بعد میں بیوی کے سامنے ماں کی توہین کرتا ہے کیا، تو یہ ماں کو بہت صدمہ ہوتا ہے. یہ صبر نہیں کر سکتی ہے، رات کو نیند نہیں، اور میں کیا پڑھوں؟ ٹھیک ہے، آئیے ناظرین اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ایک بار پھر نظر ڈال لیتے ہیں جو ہمدرد کی مصنوعات کی صورت میں ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہیں. لیمن اسکویش ہے، اس کے ساتھ اورنج اسکویش دیکھ سکتے ہیں آپ. دونوں بڑے پیارے اور بڑے پسندیدہ فلیورز ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن اولین پسند تو ظاہر سی بات ہے کہ روح افزا ہی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ روح افزا کا فیوژن دیکھ سکتے ہیں جو ٹیٹرا پیک میں موجود ہے. ان میں مینگو اور لیچی فلیور میں دستیاب ہیں، 2 فلیورز. اور لیچی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملک شیک بھی ہے اور لسی بھی موجود ہے. ستی سبوگول کے ساتھ آپ کو زعفران نظر آئے گا. یہ نمکین پکوان ہو چاہے میٹھے پکوان ہو، زعفران کی رنگت اور اس کا ذائقہ جو ہے یہ پکوان کے مزے کو یا اس کے لطف کو دوبالا کر دیتا ہے. ساتھ میں آپ گلوکوز دیکھ سکتے ہیں. گلوکوز بھی 2 فلیورز میں ہے، اورنج فلیور کے ساتھ جو ایک نارمل گلوکوز ہوتا ہے وہ بھی ہے. ساتھ میں ہینگ موجود ہے، ہینگ کے ساتھ مسٹرڈ آئل ہے، مسٹرڈ آئل کے ساتھ شربت خس بھی موجود ہے. ساتھ میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمدرد کا شہد ہے، شہد کے ساتھ ناریل پانی موجود ہے. یہ بھی منرلز کا ایک بھرپور خزانہ ہے. ساتھ میں شربت خس ہے، شربت سندل، شربت گلاب یعنی جام شیریں ہے، ریڈ رش یہ انرجی ڈرنک ہے. اور ثابت مسالے کچھ موجود ہیں یہاں پر، یا کچھ مسالے جات جو ہے وہ پاؤڈر کے فارم میں ہے. اجوائن ہے، اجوائن کے ساتھ دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، ثابت سیاہ مرچ، ہلدی پاؤڈر، اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیویاں بھی موجود ہیں. ایک سوال دل کو دکھی کر گیا ہے، اسے ضرور شامل کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو بہن نے سوالات کیے تھے، بلکہ انیس صاحب نے سوال کیے تھے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر 10 دن کا اعتکاف ہے مفتی صاحب، گرمی بہت شدید ہے، ستا رہی ہے، انسان پسینے سے بے حال ہے، تو کیا نہانے کی اجازت ہے؟ دیکھیں قصداً نہانے جانا تو جائز نہیں ہے اعتکاف میں، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، گرمی دور کرنے کے لیے. البتہ یہ ہے کہ جیسے باتھ روم وغیرہ گئے تو اسی میں نہا کر بھی آ جائیں تو اس کی گنجائش ہے. اور آج کل تو مساجد میں بھی تقریباً اٹیچ باتھ روم ہوتے ہیں یا ملے جلے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں قصداً صرف نہانے کے لیے تو نہ جائیں. ہاں جائیں لیٹرنگ وغیرہ کے لیے جب تقاضا ہو اور اسی میں آپ غسل کر کے آ جائیں تو اس کی گنجائش ہے. جی، بات چیت کرنے کی اجازت ہے مفتی صاحب؟ دنیاوی بات چیت نہیں ہونی چاہیے. ہاں کوئی ضرورت کی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مسجد میں تو ویسے ہی دنیاوی بات چیت کرنا جائز نہیں ہے، تو معتکف کے لیے کہاں سے جائز ہوں گے. جی، اب سوال جو تھا بہن کا کرناٹک سے جنہوں نے کال کیا تھا کہ بیٹا بیوی کے سامنے ماں کی توہین کرتا ہے. ماں کے دل کو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوتی ہے، ماں کا مقام اور مرتبہ اپنی جگہ ہے. اب کیا کیا جائے مفتی صاحب، آپ کی رہنمائی، آپ کی ہدایت؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. واقعی بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے کہ جس ماں نے اتنی محنت و مشقتوں کے بعد بیٹے کو پال پرورش کر کے بڑا کیا، اور وہ شادی ہونے کے بعد ماں کو ستاتا ہے یا ظلم کرتا ہے یا ماں کے ساتھ زبان درازی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے. جس ماں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو اور ان کے آگے اپنے بازوؤں کو جھکا دو، اس ماں کو بچہ جب ستاتا ہے تو واقعی تکلیف تو ہوتی ہے.
بہرحال ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ آپ کے بچے کو ہدایت دے، اور آپ سے بھی درخواست کریں گے کہ اللہ سے دعا کرتی رہیں اس کی ہدایت کے لیے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ مفتی صاحب شہزاد سے بات کر لیں، پھر اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ شہزاد ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہیلو، ہاں شہزاد، السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شہزاد، ہیلو، ہاں شہزاد آپ کو سن رہے ہیں بیٹا۔ سوال 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 نہیں سمجھ میں آ رہا، کسی بڑے کو فون دیجیے۔ ابو ابو نہیں بتاتے۔ شہزاد کے والدین میں سے کوئی اگر آس پاس موجود ہیں یا کوئی بڑے اگر وہاں پر موجود ہیں تو ذرا بتائیں کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، کیا سوال ہے شہزاد کا؟ ایسا لگتا ہے شہزاد نے دل لگی میں فون کیا، لیکن یہ خوشی کی بات ہے مفتی صاحب کہ اس پروگرام کو بچے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ آج دوسری کال ہے ایک بچے کی، اور کل تو ہانیہ نے بڑے پیارے انداز میں اپنے والدین کی شکایت کی، بہت دیر تک میں گھر میں جا کر بھی مسکراتی رہی ہانیہ کی خوبصورت سی شکایت پر۔ فاطمہ سے بات کر رہے ہیں۔ جی فاطمہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم یہ السلام۔ سوال یہ تھا کہ اعتکاف چاند دیکھ کے یہ ختم ہوتا ہے یا بیچ میں کبھی بھی اٹھ جاتا ہے؟ ٹھیک، دیکھیں سنت اعتکاف تو چاند دیکھ کے ہی ختم ہوگا، بیچ میں نہیں اٹھ سکتے۔ اگر بیچ میں اٹھ گئے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس کو پھر قضا کرنا پڑے گا 1 دن کی بعد میں۔ البتہ اگر نفلی اعتکاف ہے تو کبھی بھی اٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں ہے۔ اگر نفل اعتکاف کی نیت کی ہے آپ نے، سنت اعتکاف کی پورے 10 روز کی نہیں کی، تو وہ پھر جو ہے اٹھ سکتے ہیں، لیکن سنت اعتکاف میں چاند دیکھ کر کے ہی اٹھنا پڑے گا۔ مفتی صاحب بہت ساری رسمیں ہیں، دیکھی تو نہیں ہے سنی ضرور ہے، کہ لوگ معتکف کو مسجد سے جب وہ اٹھتے ہیں تو اٹھانے کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں، باضابطہ پھولوں کے ہار لے کر، دعوتیں ہوتی ہیں، نیا جوڑا وغیرہ دیا جاتا ہے، یہ سب کہاں تک درست ہے؟ بالکل قطعاً غلط ہے، یہ بالکل سراسر عبادت کو ریا جو ہے دکھاوے میں بدلنے والی چیزیں ہیں۔ 10 دن تک بڑی اللہ تعالیٰ سے لو لگائی، خلوص کے ساتھ عبادت کی، اور آخر میں سب کچھ ختم کر دیا، تو یہ اپنی عبادت کو ضائع کرنے والی باتیں ہیں، اس لیے اس طرح کچھ بھی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اختری بیگم آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ اختری صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ ہاں سن رہے۔ جی تو بتائیں سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا لڑکا میڈیکل میں پڑھ رہا ہے اور 2 سال سے وہ پاس نہیں ہو پا رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اللہ کرم کا معاملہ کرے۔ جی مفتی صاحب، اس سے کہیں بچے سے نماز کی پابندی رکھے اور ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ علم نشرح پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بریلی سے صبوحی ہیں ہمارے ساتھ، جی بتائیں کیا سوال ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔ جی صبوحی صاحب، شگفتہ جی کیسی ہیں آپ سے راہ نجات میں بات ہوئی تھی، بہت ٹائم بعد کال لگی، بات ہو رہی ہے آپ سے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ جی یاد آ گیا۔ اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے، آپ کتنی اچھی ہیں، آپ کی تعریف کرنے کے ورڈ نہیں ہیں، اور مطلب میں تو سمجھیے آپ کی فین ہوں، میری ممی اور میں۔ سلامت رہے، سلامت رہے، محبتوں کا بہت شکریہ۔ جی بتائیے صبح سوال کیا ہے آپ کا؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی باجی کہ جیسے ہم لوگ آج کل رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، 7 راتیں ہیں، 25ویں شب آج ہے، تو یہ جیسے ہم لوگ انڈیا میں ہیں تو ہمارے حساب سے ہم آج ہمارے یہاں 25 ہے اور عرب میں آج 26 ہوگی، تو یہ جو 7 راتوں کا سلسلہ ہے، یہ اس میں مجھے یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا تھا کہ یہ آگے پیچھے ڈیٹس ہوتی ہیں یا ہمارے یہاں اور انڈیا میں ایسا؟ تو جیسے ہم شب قدر تلاشتے ہیں، اس میں اب اللہ کی مرضی ہمیں ملے یا جو بھی اللہ بہتر کرے، تو وہ چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ انڈیا کا اور عرب کا جو ہمارا آگے پیچھے رہتا ہے نا۔ جی، اور شب قدر تو ایک ہی ہوتی ہے۔ جی 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 مفتی صاحب، یہ سوال بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ شب قدر پوری کائنات کے لیے ایک ہی شب ہوتی ہے۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے ہاں کہ اگر ہم مان بھی لیں کہ ایک ہونا چاہیے، تو پھر جہاں امریکہ میں رات ہوتی ہے اور عرب میں دن ہوتا ہے، یا عرب میں جب رات ہوتی ہے تو وہاں دن ہوتا ہے، تو پھر وہاں کب ہوگی؟
یہ بھی بات ہے. یا جہاں 6 مہینے کا رات 6 مہینے کی دن ہوتی ہے. دیکھیے اصل یہ نہیں ہے, جہاں جو موجود ہے اسی کے اعتبار سے اس کے تمام احکام اسلام کے لاگو ہوتے ہیں. ہم انڈیا میں موجود ہیں تو انڈیا کے اعتبار سے ہی ہماری تاثرات آج ہے. ہم عرب کے موسم کو, عرب کے تاریخ کو یا عرب کے مہینے کو نہیں دیکھیں گے. ہم جہاں ہیں وہاں کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے, کیونکہ بہت سی جگہ ایسا ہے کہ جہاں ابھی ہمارے یہاں رات ہے تو وہاں دن ہے. اب ان کی رات تو جب ہماری صبح ہوگی, جب ان کی رات شروع ہوگی, تو اس کا مطلب انہیں شب قدر کبھی ملے گی نہیں, ایسا نہیں ہے, انہیں بھی ملے گی شب قدر انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہر علاقے کے حساب سے معاملہ الگ ہے, اور اللہ کی رحمت وسیع ہے. اللہ کی رحمت کوئی سمٹی ہوئی نہیں ہے کہ صرف ایک ہی ہو, اللہ اپنی مرضی سے جیسا چاہے کرے. بس یہ ہے کہ اپنے علاقے میں جس طریقے سے عید اپنے اعتبار سے ہوتی ہے, اسی طریقے سے طاقت بھی اور ساری چیزیں جس علاقے میں بندہ ہے اسی علاقے کے اعتبار سے عمل کرے گا, اور اسی کے اعتبار سے اس کے سارے احکام لاگو ہوں گے. جزاک اللہ. شہناز صاحب آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ ہلو جی. ہلو السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. جی جی میرا سوال تھا. ہلو جی جی سن رہے ہیں, کیا سوال تھا؟ میں ایسا ہمارے کی حالت میں ہے, ڈاکٹر کیا بولے تو پانی کی کمی ہے بولے, اس کے لیے کیا کرنا؟ تو آپ یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ جب جسم میں پانی کی کمی ہے اور وہ حالت حمل میں ہے تو روزہ چھوڑ سکتی ہیں یا روزہ رکھ رہی ہیں, یہ کیا؟ حمل کی حالت میں ہے, پانی کم ہو گیا. پانی کم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا دوسرا سوال, یہی ایک سوال ہے؟ جی ہاں ایک سوال ہے, اس کے لیے دعا میں یاد رکھیے ذرا. ٹھیک ہے. جی جی مفتی صاحب ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. بہت روئی کریں گے. دیکھیے اس کے لیے تو آج کل بڑے ٹونک آ رہا ہے پانی کی پورتی کے لیے, خون کی پورتی کے لیے, حاملہ عورتوں کے لیے. کوئی اچھا سا دیسی ٹونک لے لیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں استعمال کریں جن سے کہ پانی کی پورتی ہوتی ہے. اللہ بہتر کرے گا. خصوصاً اب موسم گرما ہے, اس میں آپ کھیرا ہے, ککڑی ہے, اور تربوز ہے, خربوزہ ہے, اس طرح کی چیزیں استعمال کریں. ان سے بہت جلدی پانی کی پورتی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب پانی کا جو ہے مجموعہ ہے. تو ان چیزوں کا استعمال کریں اور کوئی اچھا ٹونک استعمال کریں, انشاءاللہ پانی کی پورتی ہو جائے گی. جی, اور اگر سوٹ کرتا ہے تو ناریل پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ناریل پانی بہت عمدہ چیز ہے, بہت فائدے کی چیز ہے وہ. صفیہ بہن بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ صفیہ صاحبہ ان کے واسطے دعا کرنا ہے. کس کے دو واسطے؟ بیٹے ہیں, ایک جنوں کو کام نہیں مل رہا, ایک جنوں کا دماغ صحیح نہیں ہے, ان کے واسطے دعا کرنا ہے. اللہ خیر کا معاملہ کریں. جی دیکھیے ہم تو دعا کریں گے, آپ جس کا کام نہیں ہے اس سے کہیں, آپ ان سے کہیے کہ نماز کی پابندی رکھیں اور استغفار زیادہ پڑھیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالی. باقی جو بیمار ہیں ان کو یہ سورہ فاتحہ 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں, اللہ شفا دے گا انشاءاللہ. رفیقہ صاحبہ آپ کا سوال کیا ہے؟ رفیقہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. جی ہلو, ہاں سن رہی, مولانا صاحب بات کر رہے نا, ان کو رفیقہ بھی بول رہی ہوں. السلام علیکم. ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجئے, ٹی وی کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیجئے. جی سوال بتائیے. یہ سوال ہے کہ ہمارے بچے کا کام دھندا نہیں لگ رہا ہے, کہیں بھی کچھ کام سے جاتے ہیں تو اس کا کام نہیں بنتا ہے. اللہ سے دعا کیجئے, اللہ ضرور بنائے اس کا گا. دل ذرا بھی گھر میں نہیں لگتا ہے. ہاں یہ بات جو ہے یہ تشویش کی ہے. باقی چیزیں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن دل لگانا تو بندے کے ہاتھ میں. مفتی صاحب جی دیکھیں بچے سے کہیں کہ تھوڑا محنت سے کام کرے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے, کوشش کرے, نماز کی پابندی رکھ اور استغفار, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے, کام بنائیں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. مفتی صاحب بار بار وہی بات دھیان میں آتی ہے, ذہن میں آتی ہے کہ جب تمام دروازے بند ہو جائیں, کوئی راستہ سجھائی نہ دے, کوئی بات بنتی نظر نہ آئے, بگڑتی چلی جائے, تو قرض دے کر اللہ سے سودا کر لیا کرو یا اللہ تعالیٰ سے ایک طرح کی تجارت کر لیا کرو. بہت سے لوگوں کو یہ آنکھوں دیکھا معاملہ ہے کہ انہوں نے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا,
کہ وہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے. یہ جو صدقہ ہے یہ دراصل قرض حسنہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر لوٹاتا ہے. ہم جانتے نہیں ہیں. جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ خدا نخواستہ حالات سخت ہوتے ہیں اور انسان اخراجات میں کٹوتی کرتا ہے تو سب سے پہلے ان چیزوں کی کٹوتی کرتا ہے جن سے کہ رزق کا دروازہ ہے, جن سے رزق آتا ہے. تو ہم نہیں جانتے کہ ہم کس کے نصیب کا کھاتے ہیں. کیا پتہ ہم اپنے ملازمین کو جو ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں یا ان کو جو مشاہرہ دیتے ہیں تو ان کے صدقے میں اللہ نے ہماری روزی رکھی ہوتی ہے. بے شک. تو صدقے کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجئے کہ جب روزگار کی تنگی کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے دھیان صدقے کی طرف جاتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے, میں اس صدقے سے بھی پہلے ایک بات بتا دوں کہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور نماز سے دور, عبادت سے دور, اللہ کے ہر کام سے دور, من مانی زندگی گزارتے ہیں. اس طرح کی پریشانی آتی تو شکوہ کرتے ہیں, جبکہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بالکل اللہ سے دور چلے جاتے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے گا. تو سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح راہ پر لائیں, جو غلط راہ پر ہیں اس سے بچیں. دوسری بات یہ کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. حدیث میں ہے الصدقۃ ترد البلا. دوسرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کرو. اور بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صدقے کو قرض سے تعبیر فرمایا. اللہ کی راہ میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو کم سے کم 10 گنا تو اللہ دیتا ہی ہے, 700 گنا اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ لوٹا کر کے دیتا ہے. ہمیں یقین ہونا چاہیے لیکن ہم اس پر عمل کرتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان حالات میں بھی صرف مائیں بے چین ہوتی ہیں. جو کام کرنے والے مرد حضرات ہیں انہیں اب بھی خوف نہیں آتا کہ ہم اللہ کے نافرمانے یا ہم کر کیا رہے ہیں. دعائیں صرف مائیں کرتی ہیں, وہ اللہ کی طرف اب بھی رجوع نہیں کرتے ایسے حالات میں بھی. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندوں سے کبھی کبھی جو ہے ان کی رسی کھینچتا ہے اور اللہ تعالیٰ پریشان کرتا ہے. اس لیے جب ماؤں کو اس طرح کا احساس ہو تو اپنے بچوں کو بھی احساس دلائیں, انہیں نماز کی عادت ڈلوائیں کہ نماز کی پابندی کریں, اللہ سے دعا کریں, استغفار کریں زیادہ سے زیادہ. اللہ ضرور راستے کھولے گا انشاءاللہ. بالکل. مفتی صاحب آپ نے کہا ماؤں کو فکر ہوتی ہے یا مائیں دعائیں کرتی ہیں جھولی پھیلا پھیلا کر, جو صاحب امر ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے. بے شک. اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں. تو اللہ تو دینے پر آمادہ ہے, تیار ہے. وہ تو روزانہ صدا لگاتا ہے, پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی طلب کرنے والا, ہے کوئی بخشش اور مغفرت چاہنے والا. لیکن ہم غافل پڑے سوتے رہتے ہیں. رمضان میں جو نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے وہ تھوڑا سا اطمینان بخش ہے, اور تھوڑی سی جیسے کہتے ہیں کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. اب سحری کے وقت میں جو چہل پہل گھروں میں نظر آتی ہے, بڑے بھی جو ہے وہ سحری ختم ہونے کے بعد مسجد کی طرف جاتے ہیں, بچے بھی بھاگے دوڑے پیچھے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں, تو اچھا لگتا ہے. کچھ امید ہے, جو لگتا ہے کہ ابھی امید باقی ہے اور خیر باقی ہے. لیکن یہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے یہ چراغ بجھنے لگتا ہے, یہ جو لو ہے دھیمی پڑنے لگتی ہے, اور پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ آگے شیطان کے نرغے میں. دیکھیے اللہ جو ہے رسی کبھی اسی لیے کھینچتا ہے کہ میرا بندہ متوجہ ہو, لاپرواہی سے صحیح راہ پر آ جائے, غلط راہ سے جو ہے بھٹکا ہوا واپس آ جائے. اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کبھی تنگی دیتا ہے, کبھی اس طرح کے حالات اللہ اس لیے بندے کے اوپر ڈالتا ہے کہ اب بھی میرا بندہ لوٹ کر کے واپس آ جائے. لیکن جب بندہ پھر بھی نہیں آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو ڈھیل دے دیتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ کوئی تنگی ہو, ترشی ہو, کوئی بھی اس طرح کے حالات ہوں تو صرف ماؤں کو نہیں, ہر فرد کو گھر کے, اور بلکہ جو منتظم ہیں ان کو خصوصاً اللہ کے در پر جا کر کے مسجد میں سجدہ ریز ہو کر کے اللہ سے مانگیں, تہجد کے وقت اٹھ کر کے اللہ سے مانگیں, اللہ کے سامنے روئیں, گڑ گڑائیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, استغفار کریں. استغفار سے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمت برستی ہے کہ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ جو حل نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. کہ تمہیں کیا چاہیے, مال چاہیے, اولاد چاہیے, باغات چاہیے, خوشحالی چاہیے, فراوانی چاہیے, کیا چاہیے, ہر چیز کے لیے تو استغفار حل ہے. لیکن ہم استغفار کرتے ہی نہیں ہیں, اور کرتے بھی ہیں تو فارملٹی بس, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے.
اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے آگے سجدہ ریز کریں، اللہ کے آگے جھکائیں، کچھ بھی اس طرح کے حالات آئیں، اور یہ نہ بھی آئیں تب بھی ہمیں اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا معاملہ کرنا چاہیے. ہم بندے ہیں اور بندے کو اپنی بندگی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے رہنا چاہیے، اپنے عجز و انکساری کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے رہنا چاہیے. جب اللہ کے سامنے یہ ہوگا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ کسی مصلحت سے اگر فوری طور پر نہ بھی کرے تو کم سے کم آخرت میں تو اس کا اجر ملے گا ہی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رفع درجات کرے گا ہی. تو اس لیے بندے کو کوئی بھی حال ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ تدبیر سے پیچھے نہیں ہٹے. ایسا بھی نہیں کہ صرف دعا پر اکتفا کیا ہو، آپ نے سارے کام کی تدبیر کی، لیکن تدبیر کرتے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ کے آگے گڑ گڑا اللہ سے مانگا. تو ہم اپنے قوت بازو پر سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، اللہ سے بالکل دور چلے جاتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں کھل کر کے، اور پھر تنگی آتی ہے تو پھر بھی ہم رجوع نہیں کرتے، شکوہ کرتے رہتے ہیں صرف. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑے سخت الفاظ میں سرزنش کی ہے، بلکہ ایک طرح کی وعید ہے یہ کہ جو کوئی اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو کانٹوں بھرا بنا دیتے ہیں. بے شک بہت دشوار، بہت تکلیف دہ. بندہ نہیں سمجھتا ہے، اور وہ نہ اپنا احتساب کرتا ہے اور نہ لوٹ کر اللہ کی طرف جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لیکن شیطان میں، انسان میں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے. فرشتے معصوم من الخطا ہے، وہ غلطی کرتے ہی نہیں ہیں. شیطان جو ہے وہ غلطی کر کے اکڑ جاتا ہے، انسان جو ہے غلطی کر کے نادم ہوتا ہے، جھک جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نتیجہ تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگ دستی ہے. لیکن جس پل انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ ہاں یہ راستہ جس پر میں جا رہا ہوں یہ غلط ہے، اور وہ اپنا احتساب کر کے توبہ کر کے صحیح راستے کا انتخاب کر لے، یہاں تک کہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائے، تو پھر اس کے لیے زندگی کیسی ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں احساس تو ہوتا مگر بڑھاپے میں جا کر کے. ہاں. جب تک جوانی رہتی ہے، جب تک قوت و طاقت رہتی ہے، جب تک اپنے آپ میں کچھ رہتا ہے، تو بس یہ سمجھتا ہے سب کچھ میں ہی ہوں. بالکل مسجدوں سے دور، اللہ کی عبادت سے دور، استغفار سے دور، ہر عمل سے دور رہ کر کے اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بڑا ترم خواہ ہوں. لیکن بڑھاپے میں آگے بھی ساری چیزیں یاد آتی ہیں. پھر اپنی اولاد کو وہ نصیحتیں کرتا، لیکن وہ بھی جب اس نے ایسا کیا تو وہ بھی اپنے جوانی کے سوم میں وہی روٹین اپناتے ہیں اور وہ پھر اسی طریقے سے گزارتے ہیں. تو ہم جب احساس کرتے ہیں کہ جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، حالانکہ اللہ سے اگر ہم کوئی بالکل بوڑھا آدمی بھی، یعنی آخری حالات میں، ابھی غرغرے کی حالت نہ ہو، اس سے پہلے زندگی کے آخری ایام میں بھی اگر کوئی توبہ کرے تو اللہ تو اس کو بھی قبول کر لیتا ہے، اور اللہ تو ہر حال میں رحم کرتا ہے. لیکن بندوں کو اللہ سے اتنی دوری نہیں بنانی چاہیے، اسی کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. جی مجیب الرحمان صاحب، جی بتائیں بھائی کیا سوال ہے؟ مجیب الرحمان صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب، جی اللہم آخری اشرے کی یہ دعا، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، جی یہ صحیح ہے یا اس میں کچھ غلط ہے غلطی، یا اور بھی ہے؟ اس میں کچھ غلطی ہے، آپ سنیے میں بتاتا ہوں آپ کو. جی جی بتائیے. جی دیکھیے یہ دعا اس طریقے پر ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک تحب العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس طریقے سے یہ دعا ہے، چھوٹی سی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے، صحیح کر لیں، بہت اچھی دعا ہے. جی وقت دعا ہے مفتی صاحب، دعا خیر فرما دیجیے. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما۔ یا اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے، ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما۔ جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما۔ جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے اور روزانہ کی طرح آپ کا فیض ناظرین تک پہنچتا رہے۔ بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے قیمتی وقت کے، آپ کے قیمتی مشوروں کے۔ اللہ تعالیٰ اسے آپ کے لیے زاد آخرت بنائے۔ بہت بہت شکریہ۔ شکر گزار ہیں اپنے ناظرین کے بھی کہ جن کی کال سے ہمارے اس پروگرام کی اہمیت اور افادیت دو چند ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں کہ ان سوالات کے جواب میں انہیں بھی اپنے سوالوں کی تسلی بخش رہنمائی مل جاتی ہے۔ اور خاص طور پر شکر گزار ہیں ہم ہمدرد کے ان تمام پروڈکٹس کے جو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں کہ جن سے ہماری زندگی گلزار بنتی ہے۔ ذائقے دو چند ہوتے ہیں، دسترخوان کا لطف دو بالا ہوتا ہے، اور مشروبات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیمن اسکویش ہے، اورنج اسکویش ہے، ساتھ میں روح افزا ہے، روح افزا کے ساتھ ٹیٹرا پیک میں روح افزا کا فیوژن بھی موجود ہے، مینگو اور لیچی فلیور میں، ساتھ میں لسی بھی ہے اور ملک شیک بھی ہے، ہینڈی ہے، کہیں بھی آپ لے جا سکتے ہیں۔ سفر و حضر میں آپ کا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتا ہے یہ۔ ستی صبح گول کے ساتھ آپ زعفران دیکھ رہے ہیں، زعفران کے ساتھ موجود ہے گلوکوز، ہینگ، مسٹرڈ آئل، شربت خس، ساتھ میں آپ ہمدرد کا ہنی دیکھ لیتے ہیں، اور ساتھ میں ہے ناریل پانی، ناریل پانی کے ساتھ شربت خس، شربت سندل، شربت گلاب اور ریڈ رش۔ مسالے جات میں اجوائن، دھنیا پاؤڈر، لال مرچ پاؤڈر، سیاہ مرچ اور ہلدی پاؤڈر کے ساتھ موجود ہیں سیویاں۔ تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ بڑھتی گرمی ہے، چلچلاتی دھوپ ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور روزوں کو آسان بنائے۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے ہماری پوری ٹیم کو، مولانا صاحب اپنی میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.